Assalamualaikum Nazreen and welcome to the show In Depth with Nadia Mirza and definitely I am Nadia Mirza. नाज़रीन, अगर मैं बात का आगाज करूं, जो इस वक्त मुल्क में सियासी शोर है या हम बात करें कि सियासी गर्मा गर्मी है, तो दो ही इशूज हमें सामने नजर आते हैं, जिसमें एक इशू है तालिबान का, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग का। हर जगह हर एक की जबान पे यही बात है कि जी ऑपरेशन होगा इन दहशतगर्दों के खिलाफ या ऑपरेशन नहीं होगा, यार अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे तो क्या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। और अगर मैं किसी दूसरे टॉपिक की बात करूं तो इस वक्त साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से कि जिनका ट्रायल जारी है लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रहे, और यही सवाल आजकल हर एक की जबान पर है कि आया कि वो अदालत में पेश होंगे या वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, कोई खुफिया डील हो गई है या कोई खुफिया डील नहीं हुई है, आर्मी साबिक़ सदर के साथ खड़ी है, साबिक़ जनरल के साथ या नहीं खड़ी है। और इस तमाम गहमा गहमी में, इस तमाम सियासी शोर में जो एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, बावजूद इसके कि वो तमाम मसाइल आज भी जूं के तू हैं, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हुकूमत तो डेफिनेटली नहीं करेगी, आज जिसको कहते हैं कि बैल मुझे मार, वो तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन जो अपोजिशन है वो भी खामोश है। इस मौके पर और इन हालात में एक शख्स है जिस पे बात करना चाहता है और बात करता है और बात करता रहा है, लेकिन शायद उसको भी वो स्पेस अब नहीं मिल रही या हालात का तकाजा कुछ और है। लेकिन बहरहाल आज वो हमारे साथ हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह है शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा जो पहला शो था यहाँ पर उसका आपने इन्विटेशन बड़े 11th आवर में एक्सेप्ट किया और आप मेरे शो में आए। शेख साहब, क्या मैंने ये बात सही की है कि ऑपोजिशन खामोश है, लेकिन आप वो भाई शख्स हैं जो ऑपोजिशन लीडर है नहीं, आपकी कोई पार्टी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं है उसकी, लेकिन आप अवामी इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, बात करते रहे, स्पेस नहीं मिल रही, क्या ये सही है? देखें, स्पेस आदमी खुद बनाता है। ये जिन लोगों को स्पेस मिली है ये आसमान से नहीं उतरे थे, इनकी भी लोगों ने उंगलियां पकड़ी हैं, इनको भी लोगों ने चूना लगाया है, इन्होंने लोगों को चूना लगाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए मेरे हल्के रावलपिंडी ने मुझे भेजा था वो सर उठा के चल सकते हैं फख्र से कि मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, गरीब अवाम के लिए हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा हूं। असल में हकीकी अपोजिशन लीडर का भी किरदार अदा कर रहा हूं। साहब, लेकिन आपको लीडर सिर्फ रावलपिंडी के लोग नहीं मानते, एक आम आदमी से ही बात करो। मैं जब ट्विटर पे देखती हूँ और जब कोई भी हम जैसे आज के प्रोग्राम के हवाले से, तो हर कोई ये कह रहा होता है कि शेख साहब एटलीस्ट अवामी इशूज पे बात कर सकते हैं, हमारा जो मसाइल है उन पे शेख साहब बात कर सकते हैं, तो आप अपने आप को क्यों सिर्फ रावलपिंडी का नहीं? मैं बात करता हूं, जाहिर है मैंने कभी इससे आज तक दूसरे शहर में कभी ट्राई नहीं मारी, हालांकि मैं शायद दूसरे शहरों में ट्राई मारता तो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता था। लेकिन अपोजिशन के लिए जिस जुर्रत के तकाजे की जरूरत है, देखिए मैंने आज स्पीकर साहब को कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को डीसीट करें, वो इस असेंबली के मेंबर नहीं रहे। प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर 44 के तहत आई विश के मैं लेके आता और सारी कौम देती कि एक आदमी 40 से ज्यादा गैर हाजिरियां नहीं कर सकता। बट शेख साहब ये तो बात आपकी थी ना, उन्होंने लीव एप्लीकेशन दिखा दी कि जी दरख्वास्त आई हुई है, छुट्टी पर है, बीमार है। नहीं बीमार है, वैसे रीजन क्या दिया था? कोई बीमार नहीं है। मैंने बाद में कहा जनाब स्पीकर को, मैंने कहा मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि तारीख क्या थी और दस्तखत क्या थे। देखें, बात शर्म पर्दा भी रखना पड़ता है, अच्छी बात नहीं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं और मैंने, लेकिन बताएं ना, मतलब अवाम को बताएं। देखिए मैं समझता हूं इससे भी बड़ी मैंने कहा असेंबली में कि मेरा दिल खराब हुआ है कि इस मुल्क की जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है नवाज शरीफ साहब, कहते हैं कि मैं हूं जिसके दम से जमहूरियत कायम है, मैं हूं जो बाहर भी रहा जमहूरियत के लिए रहा, मैं हूं मैंने फौज के साथ ये नहीं किया, मैं हूं मैं और मैंने अगर ये कहा कि अभी मैं असेंबली में नहीं आ सकता और अब मैं इसे आगे क्या कहूं, मैं समझता हूं सिग्नेचर तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर आगे देखें, उन्होंने ट्विटर को जाहिर इतने दिनों वो आए ही नहीं, तो छुट्टी है ना, 6 महीने की छुट्टी है। वैसे एक क्लास के बच्चे को भी नहीं मिलती इतनी छुट्टी। देखें 6 महीने 7 महीने से वो आए नहीं, पहले दिन वोट देने आए, सेनेट में अभी तक गए नहीं, एक टोकन प्रोटेस्ट भी किया और यूनानिमसली किया गया। आज देखें कोई एक मेंबर भी ऐसा नहीं था। लोग चाहते हैं कि उनका लीडर ऑफ द हाउस आए और मुझे यकीन है कि वो इस असेंबली की कार्रवाई भी नहीं सुनते। अच्छा तो चले, वजह क्या है? जब वो पार्लिमानी इजलास, देखिए उन्हें पता है मैं हूं नवाज शरीफ
میں ہوں, انہیں پتا ہے نواز شریف, یہ سارے آگے پیچھے جو ہے یہ گوبھی کے پھول ہیں. نہیں, جو میں کہوں گا, دیکھیں میں نے آج اسمبلی میں چودھری نثار صاحب کو کہا کہ جتنی اچھی اپوزیشن آپ کو ملی ہے, جتنی فرینڈلی اپوزیشن آپ کو ملی ہے, جب آپ چودھری نثار صاحب اپوزیشن میں تھے آپ نے زبردست اپوزیشن کی, پر یہاں سے آپ کی اپوزیشن نہیں ہو رہی. شیخ صاحب, کریڈٹ گوز ٹو یور لیڈر عمران خان. چودھری نثار کے سب سے بڑے جو ہمنوا ہیں اور ان کے جو سب سے بڑے, جس کو کہنا چاہیے کہ بڑی اچھی کولیبریشن سے, بڑی اچھی کوارڈینیشن سے تو سب چیزیں چل رہی ہیں, تو عمران خان کو کریڈٹ دیجیے. دیکھیں پھر بھی عمران خان تو دیکھیں, اور پھر اپوزیشن رہے گی کیا اس ملک میں؟ ایک عمران خان صاحب ہیں اور انہی کا ایک اپوزیشن کا رول بنتا جا رہا ہے, ورنہ پیپلز لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کا رول دیکھیں کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ ایک ایشو بڑا دیکھیں الٹیمیٹلی ان کی پارٹی وہاں ہے. دیکھیں ہم نے اسی لیے ایک حقیقی اپوزیشن پارٹی کی تشکیل دی ہے پارلیمنٹ میں. ہم بندے بڑھ رہے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ سیاست کریں گے. ہم نے تو دھوبی پٹکا مار دیا تھا. آپ نے ایک اپوزیشن گروپ بنایا اور اس میں جمشید دستی اور دیگر جمشید دستی ہیں اس میں, اور جماعت نے بھی آج ہمیں یقین دلایا, اور بھی کچھ لوگ ہیں. آج کاف لیگ کے بھی لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دو ان کے لوگ ہیں. انشاءاللہ ہم اسی ہفتے میں 10-12 لوگ. شیخ صاحب اس بات کو مانے تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ عمران خان کی اپوزیشن سے بھی مایوس ہیں کہ وہ اپوزیشن کریں گے, جبھی تو آپ کو ایک الگ گروپ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, اب قومی اسمبلی نے ایک ایسی کاروائی کر دی ہے کہ تحریک التوا ان کی لگتی ہے جن کے کچھ ممبرز ہیں, پرسنٹیج ہے. سو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم یہ 2-2 1-1 ووٹوں والے اکٹھے ہوں. میں نے تو دیکھیں ایم کیو ایم کے الطاف حسین نے مجھے فل ایشورنس دی کہ بھی ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ہم آپ لیڈر آف اپوزیشن آپ کے لیے تیار ہیں. جماعت اسلامی نے دیے اور 10-11 تھے, لیکن تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی ان کی ریزرویشن تھی, شاید جائز ہی ہوں. لیکن اب جو لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان, میں سمجھتا ہوں عمران خان ٹھیک اپوزیشن کر رہا ہے, ہم ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, ہم بھی تو اس کے میرا مطلب حلیف ہیں, حریف نہیں ہے حلیف ہے, ہم ہیں وہاں اپوزیشن کرنے کے لیے. لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. جتنے دن بھی اسمبلی میں رہیں گے مایوس نہیں کریں گے. چلے بہت اچھی بات ہے, لوگوں کو آپ سے امیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. میں وہی شروع میں بات کی تھی شیخ صاحب کی, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ مکمل طور پر نظر انداز ہو گئے, باوجود اس کے کہ مسائل عوام نے خود اپنے آپ کو نظر انداز کیا ہوا ہے. کوئی نکلے باہر, دیکھیں نا مر گئے, نکلے نا, کیوں نہیں نکلے؟ میرا ایک درد ہے, میرا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں جب تک لوگ نکلے ہیں, لوگ یوکرین میں مسئلہ حل ہوگا, نکلے ہیں لوگ ٹرکی میں مسئلہ حل ہوگا, نکلے ہیں لوگ بینکاک میں مسئلہ حل ہوگا, نکلے ہیں بنگلہ دیش میں. آپ ایک عوامی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ آپ آئیں نا, آپ آگے بڑھیں, لوگ سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک عمران خان کی پارٹی کا اتحادی ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ پورے, اور میرا یقین ہے انشاءاللہ. اور جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سارے کام نہیں ہو رہا, میں نکلوں گا. میں قوم سے بار بار کہتا ہوں, قوم مجھے تانے دیتی ہے, مجھے اپنے وسائل دیکھنے ہیں. میں جینون پولیٹیکل ورکر ہوں. میں بس جب سپانسر ہوا اس دن میں کھیل جاؤں گا. آپ اسپانسر کا ویٹ کر رہے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے کوئی اسپانسر, ویٹ تو کر رہے ہیں, ویٹ کر رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے اسی پروگرام کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ آفر ہو جائے. چلے میں ذرا سے بات کر لیتی ہوں ٹیررزم پہ. یہ بڑا شور ہے, جدھر بھی آپ بیٹھ جائیں وہاں پہ باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے آپریشن کرنا چاہیے, مذاکرات کرنا چاہیے. قوم ڈیوائیڈڈ ہے اور قوم کو ڈیوائیڈڈ کر دیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, آپریشن ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیں دونوں باتیں آج سے نہیں ہو رہی. آپریشن بھی 2003 سے ہو رہا ہے, 9/11 کے بعد سے شروع ہوا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ 4-5 دن پہلے F-16 نہیں استعمال ہوئے, یا کوبرا, یا ٹینک, یا آرمڈ, یا توپ خانہ. یہ سالوں سے استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور سالوں سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اس میں معاہدے بھی ہوئے, اس میں نیک محمد سے لے کے گلبہار تک, اور گلبہار سے لے کے دوسرے لوگوں تک سگنیچر بھی ہوئے ہیں. لوگ اپنے اپنی بات پہ کھڑے بھی رہتے ہیں اور پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, پھر اوپر آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو آج اسمبلی میں بات کی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے, گورنمنٹ کہتی ہے جی ہمارا ساتھ دو. بھی 4 APC تو آپ کو دی ہیں, آپ نے کیا رزلٹ دیا ہے؟ میں مانتا ہوں چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ پہلے ان کے بات چیت چلی, کچھ علماء کی بات ہوئی, اور حکیم اللہ مسعود کے دستخط بھی تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب آگے بھی چلو نا یار. آپ بلیو کس پہ کرتے ہیں, ایک فل فلیج آپریشن پہ کہ اس سے یہ حل ہے؟ امن کس سے آئے گا, مذاکرات سے یا آپریشن سے؟ دیکھیں آپ مجھ سے بہت مشکل سوال پوچھ رہی ہیں.
میں گورنمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ 4 APC جو ان کو ڈائلاگ دیکھیں نا، مجھے تو چوتھی APC میں بلایا نہیں، اسی خوف سے نہیں بلایا کہ یار یہ باہر آ کے سارا دیکھیں ان کو کیا خوف ہے. ان کو شیخ رشید سے صرف یہ خوف ہے کہ میڈیا شیخ رشید کے ساتھ ہے، یہ لوگ میڈیا کے ذریعے شیخ رشید کی بات، مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ. میرا ایک دوست ہے آسم، یہ جو آپ ٹویٹر کہتے ہیں، کراچی سے بغیر تنخواہ کے بیچارے اللہ کے نام پہ کام کرتا ہے، میں تو SMS نہیں دے سکتا، لیکن ان کو یہ خوف ہے کہ میڈیا ساری شیخ رشید کی بات سنتا ہے. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ شیخ رشید کا راستہ، مالکوں سے بات کی، دوسروں، انہوں نے کہا بھی لوگ ان کو سنتا جاتے، اگر ہم اس اپنے چینل پہ روکیں گے. اور روکا، چینلوں نے روکا میرا انٹرویو، پھر میں نے ریکارڈ بھی بعض بند کیے، لیکن جب اصرار ہوا لوگوں کا تو انہوں نے کہا نہیں بھی لوگوں کی رائے. شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ شیخ رشید احمد کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں امن مذاکرات سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں ڈائلاگ کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، ڈائلاگ کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا مذاکرات کی، تو ہم کیا کہیں کہ ہمارے آئین کو تسلیم کرو، حکومتی ریٹ کو تسلیم کرو، وہ کریں گے؟ ہتھیار ڈالو، وہ ڈالیں گے؟ دیکھیں پٹھان سے یہ کہنا کہ وہ ہتھیار ڈالے، وہ تو کبھی نہیں ڈالے. نہیں چلے، ایک تو یہ تو بات آپ چھوڑ دینا کہ پٹھان ایک ہتھیار چیز ڈالے. کلیئر ہو گئی، وہ ہتھیار نہیں دیکھیں ڈالیں گے. آج یہاں علیم والے نے ہتھیار رکھا ہوا ہے، اس کا ہتھیار ڈلواؤ. نہاری والے نے، میں صبح ناشتہ کرنے جاتا ہوں، اس نے دراز میں 30 بور کا پستول رکھا ہوا ہے. جس کی زیادہ بونی ہے، جس کی زیادہ گاہکی ہے، اس نے 12 بور کا وہ پمپنگ جو رائفل. آپ کی جیب میں کیا ہے؟ میری جیب میں اللہ کا نام ہی ہے بس. اچھا، لیکن مجھے بتائیں، دوسری بات، آپ ان کو آئین تسلیم کروا سکتے ہیں، حکومتی ریٹ تسلیم کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ سارے لوگ یہ اتر گئے ہیں پٹڑی سے، یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں، یہ ڈی ریل ہو چکے ہیں، ان کو پٹڑی پہ چڑھایا جا سکتا ہے. نواز شریف ایک رائٹ ونگ کا لیڈر ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں جو ان سے دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے کہا منور صاحب بات کریں جی، رائٹ. نواز شریف صاحب نے کہا فضل الرحمان بات کرے جی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ سمیع الرحمان بات کرے. نواز شریف صاحب نے کہا عمران خان بات کرے. اور سمیع الحق صاحب نے ایک میٹنگ کی، ان کے ساتھ فوٹو سیشن لگا اور انہوں نے کہا جی میں رابطے کر رہا ہوں. ان کو کہا اسے ہم نے ٹاسک آج جو خبریں تھی پارلیمانی جو سیشن کا جو میٹنگ ان لوگوں کی ہوئی تھی، اس میں یہ ہوا کہ جو بیشتر لوگ تھے وہ اس فیور میں تھے کہ جی فل فلیج آپریشن کرنا چاہیے. اور شیخ صاحب آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے؟ میں نہیں مانتا کہ لوگوں نے کھل کے بات کی ہوگی. ہماری لوگوں نے کہا کہ آپریشن کیا جائے. نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے. ساری جماعتیں، سارے لیڈر، سارے علماء ایک طرف ہوں، نواز شریف صاحب نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے دل میں ٹھانی ہوئی ہے. اگر مذاکرات کرنے ہیں یا آپریشن کرنے ہیں، جن کی جرت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک ٹویٹر میں غلطی سے آپریشن کی بات آ گئی ہے ان کے نام سے، تو 72 گھنٹے اس ٹویٹر کی تردید ہوتی رہی ہے. ان کو بھی نہیں آتا ہوگا نا، جیسے آپ کو نہیں آتا، آپ کا بھی کوئی اور کرتا ہے، کسی اور نے کرتا. میں تو، میرا مطلب ہے نا، میرا تو ایسا ٹویٹر نہیں چل سکتا کہ پہ جاؤ. انہوں نے تو جو دیا ٹویٹر، اس کی تردید کس پیمانے پہ کی، اور چینلز نے جس طرح اس کو ڈیفائن کیا کہ بھی یہ نہیں کا تھا. ٹھیک ہے جی. سو اس سے پتہ لگتا ہے لیڈر کا بہادر ہونا بھی بڑا ضروری ہے. چلیں اللہ کرے لیڈر جو ہے، نصیب میں کوئی بہادر لیڈر ہو، اللہ کرے فتح اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. جو دیکھیں بزدل آدمی دن میں 10 دفعہ مرتا ہے، بہادر آدمی ایک دفعہ مرتا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی تو میں آپ کی اس بات کو لے کے چلوں گی. آپ نے کہا کہ جی اگر مذاکرات ہونے چاہیے اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ڈرایا کہ جی طالبان اب اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں، بڑا خون خرابہ ہوگا، بڑا کچھ ہوگا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہے. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں شیخ صاحب سے پوچھوں گی کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کی صورت میں پاکستان کو، اس ملک کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور حالات کس حد تک خراب ہے، اس پر بھی مجھے بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ مشرف کیس کا اب کیا بننا ہے، کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بریک پہ جانے سے قبل یہ بتا دی چلوں کہ ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا نیکسٹ جو سیگمنٹ ہوگا وہی سیگمنٹ ہوگا جس میں آپ شیخ رشید احمد صاحب سے اگر کوئی سوال ڈائریکٹلی کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کی کال ریکارڈ ہوگی. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک پہ جانے سے قبل میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے یہ بات کرنی ہے کہ پرویز مشرف کا جو اب مستقبل ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اس حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. بڑی لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل بھی ہو چکی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں چھپے ہیں, بہت ساری جتنے منہ اتری باتیں. لیکن اس سے پہلے ذرا میں بات کروں کہ طالبان آنے والے وقت کے لیے اس ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج ہی شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا ہے قومی اسمبلی میں کہ طالبان اسلام آباد تک گھس چکے ہیں. شیخ صاحب واقعی ان کی پینیٹریشن تو ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں باراکوٹ میں کیا ہے, شکریال کیا ہے, پیر ودائی کیا ہے, اسلام آباد E7 ہی کا تو نام نہیں ہے جی. دیکھیں اگر کوئی لوگ یہ سکتے ہیں کہ F6 یا G6 جو بھی یہ سیکٹر ہے, میں تو اتنا واقف نہیں ہوں, اور یہ اسلام آباد ہے, اس کے گرد و نواح محلے وقوع جو ہے وہ وہاں ان کی پینیٹریشن ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپریشن ہوتا ہے ریٹیلیشن کس حد تک آپ دیکھ رہے کافی ہیں؟ حد تک یہ تو سمجھ ہونی چاہیے, ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہی بات تو میں اسمبلی میں رو رہا ہوں. دیکھیں یہ تو بینکروں میں چلے جائیں گے, یہ تو گھس جائیں گے ایک بم پروف گاڑیوں میں اور بم پروف گھروں میں اور بم پروف دکانوں میں اور بم پروف دفتروں میں. مارا تو میں نے اور آپ نے جانا ہے, کیونکہ اس طرف بھی ان کو سمجھ نہیں ہے بھائی کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, کس کو مار رہے ہیں. دیکھیں نا آج 24 دن ہوئے ہیں, آج 27 تاریخ ہے, 2 دن چھوڑ دیں, 24 دن تک 48 دھماکے ہوئے ہیں جی. جب میں قومی اسمبلی میں روتا ہوں کہ یہاں کا اپنا ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ ملتان سے اٹھایا گیا, کھا لیا گیا اس کو, اور وہ ملتان, میں حیران ہوتا ہوں, ملتان کا سفر دیکھیں جی, وہاں سے پرائم منسٹر کا بیٹا بھی اٹھایا گیا. اس وہ تو آپ کو پتا ہے نا, وہ تو کیس الگ ہے نا. کیا الگ, میرے پیسوں کی جو بھی کیس ہے بیٹا, تو دیکھیں نا پرائم منسٹر, کل جو پرائم منسٹر تھا, جو آج پرائم منسٹر ہے, ممبر پارلیمنٹ وہاں کوئی نہیں کہتا صحیح ہے کہ ایکس سینیٹر. کبھی آپ نے سنا کہ امریکن وہ دیکھیں گے یس مسٹر سینیٹر, بے شک اس کو ریٹائر ہوئے بھی سینٹ سے 40 سال گزر گئے ہوں جی. وہاں یہ نہیں لکھتا کہ ریٹائرڈ سینیٹر فلاں جو پاکستان میں لکھے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی صورتحال دنیا کی ورسٹ ترین صورتحال میں شمار ہو چکی ہے, جس ملک میں IMF جو ہے, جس نے ہمیں قرضہ دینا ہے اور جس نے اپنی شرائط پہ لبیک کہنا ہے, آمنا صدقنا کہنا ہے, وہ پاکستان آنے کے لیے کہتے ہیں مانگنے کے لیے بھی دبئی آؤ, کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی دبئی آؤ, چیک کیش کرانے کے لیے بھی دبئی آؤ. صاحب پھر مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا. تو اگر آپریشن ہوتا ہے اور اس کی گارنٹی کوئی دیتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ مطلب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کوئی گارنٹی, میں نے آج یہ اسمبلی میں کہا نہیں, مجھے بعد میں یاد آیا, میں نے آج اسمبلی میں کہا نہیں, میرے بعد میں یہ ذہن میں آئی کہ میں اس اسمبلی سے پوچھوں یہاں اس میں کتنے لوگوں نے شمالی وزیرستان دیکھا ہوا ہے. ہم تو دیکھیں جوانی میں خاران, اور وہ اس وقت ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہوتے تھے, بڑا ماحول ہوتا تھا وہاں, شکار اور وہاں کھانا, اور وہاں حالانکہ میں شکار کا گوشت نہیں کھاتا, اس کے باوجود بھی میرے لیے وہ علیحدہ انتظام کرتے تھے. اس ملک میں آپ یہ دیکھیں کتنے سیاستدان ہیں جنہوں نے شمالی وزیرستان دیکھا ہے. اگر یہ نقل مکانی ہوگی 200 300 لوگ, تو کیا بنے گا اس کا؟ 2 3 ہزار 20 ہزار لوگ اس سردی میں. دیکھیں سردی دیکھیں. شیخ صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, بہت سے لوگ, جب یہ سیاسی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کون گارنٹی لیتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہوگا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنی ہماری جو آرم فورسز ہیں, جو ہماری فوج ہے, اس کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک لگا رہے ہیں, اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, ساری قوم شیخ رشید سمیت فوج کے پیچھے ہے, ہماری عظیم پھر ہم فوج یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں, بہت بڑی کیجولٹی پہلے ہو چکی ہیں. کیجولٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو فوجی ایک دفعہ زخمی ہو جاتا ہے, وہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ وہ کیجولٹی لکھی جاتی ہے, اس کو دوبارہ اس نے نہیں جانا اپنی یونٹ میں. صحیح ہے, اس نے اپنی یونٹ میں دوبارہ نہیں جانا ہے. اگر بالفرض 10 آدمی کیجولٹی لکھی گئی ہے, ضروری نہیں 10 مرے ہیں. اگر 2 شہید ہوئے ہیں, 8 زخمی ہوئے ہیں, تو کیجولٹی 10 آدمیوں کی ہوئی ہے. کیا ہم سارے لوگ اس طرح فوج کے پیچھے کھڑے ہیں جو کھڑا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیڈرز نہیں ہے نا, ہم ایک پیج پہ نہیں ہے نا, ایک پیج پہ صرف ایک ہی ہے, ایک عمران خان, دوسرے چودھری نثار ہے نا. نہیں میں نہیں یہ کہتا, یہ آپ ایسے عمران خان کو آپ بیانات تو یہی کہتے ہیں شیخ صاحب, آپ بیانات پڑھ لینا. اچھا چلے میں آگے چلتی ہوں, اللہ کرے
ہم پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال ہمیں امن چاہیے، چاہے وہ امن مذاکرات سے آئے، چاہے وہ امن آپریشن سے آئے. اس ملک کے عوام کو امن چاہیے. دوسرا تھوڑا سا مشرف کیس کی بات کر لیں. پہلے یہ ہوتا رہا کہ جی نواز شریف میں اتنا دم خم نہیں ہے، اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کو لے کر چلے گی. وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جی ان میں دم خم ہے. پھر جب سعودی سفیر آئے تو یہ ہوا جی وہ تو ڈیل کرنے آئے ہیں، لے کے چلے جائیں گے، اور ایسا بھی یہ بھی تمام چیزیں غلط ثابت ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوگی، کوئی سزا ہوگی، عدالت میں مشرف صاحب پیش ہوں گے، کیا ہوگا؟ لیکن جی شیخ اکرم صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ساری زندگی انہوں نے مفت کیس لڑا، شاید کل بھی لڑے، کیس میں پیش ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سادہ آدمی ہے شیخ اکرم صاحب، وہ ویسے ہی سٹینڈ لے جاتا، ضدی سا آدمی ہے. اس کو سمجھانے وہ میمو گیٹ میں بھی پیش ہوا تھا نواز شریف صاحب کے لیے. نواز شریف صاحب بڑے اچکن خود پیش ہوئے تھے، نواز شریف صاحب خود پیش ہوئے تھے. بالکل کس طرح ریٹریٹ کیا انہوں نے، رائٹ. یہاں سے بھی انہوں نے ایک آئینی طریقے اور سلیقے سے پیچھے ہونا ہے، اور اس میں عقل مندی ہے، اس میں دانش مندی ہے. فوج نے یہ ان کو کہہ دیا نواز شریف صاحب کو طریقے اور سلیقے سے کہ فوج مشرف کے ساتھ ہے، 110% اس کے ساتھ ہے. اچھا، آپ مشرف صاحب کے اپنے اسٹیٹمنٹ کی آپ کو انڈوز کریں جس میں انہوں نے کہا انہیں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. بٹ آئی سے شیخ رشید سے دس کہ 110% فوج جو ہے وہ مشرف کے ساتھ. اچھا، مشرف کے ساتھ فوج یہ جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں ہوئی ہے یا جنرل کیانی کی سربراہی میں بھی تھی؟ جب جنرل کیانی وہاں تھے اس وقت بھی یہی حال تھا، لیکن اس وقت شاید یہ سوچا گیا کہ اکیلا آدمی شاید نامینیٹ ہو جائے گا تو باقیوں کی جان چھٹ جائے گی. ایسا نہیں ہوا. میں نے آج قومی اسمبلی میں کہا کہ یہ جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں نون نے جو مشرف کی پارٹی میں تھے، بلکہ امیر مقام تو آج ہنس رہے تھے بڑے اور دوسرے، میں نے کہا بھائی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مشرف کے بڑے چہیتے تھے. دیکھیں جو ایکٹیو لوگ ہیں موسٹلی جو ممبر ہیں وہ مشرف کے وقت کی، دیکھیں نا یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں. کل کوئی نیا مشرف ہوا تو یہ یہاں رہیں گے؟ کبھی نہیں رہیں گے یہ یہاں پہ، یہ کبھی رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی آج انہوں نے مثال ایک دی، بالکل ٹھیک دی. خورشید شاہ نے کہا کہ ہم لندن گئے تو نواز شریف صاحب نے کہا مروات ہے، یہ لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب قدم بڑھایا تو پیچھے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں سی. اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کو. میں آپ کو یہ بات کنفرم کرتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کنفرم کرتا ہوں، فوج مشرف کے ساتھ ہے. اور اگر آپ اس پہ کوئی کیس دیکھیں نا، مشرف نے اکیلا آدمی کوئی کام کر سکتا تھا. اور یہ سارے لوگ کیا پوتر ہیں، گنگا نہائے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ سارے فوج کی پیداوار. لیکن لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ مطلب کیا فوج کوئی مقدس گائے ہے؟ اگر ایک بندے نے، چاہے ان کے ٹھیک ہے سابق آرمی چیف رہے ہیں میری بات سنیں، زندہ نہیں ہے نا. اگر اس طرح ضیاء الحق پڑا ہوتا نا، نواز شریف صاحب برسر اقتدار ہوتے اور ضیاء الحق پڑا ہوتا اس AFIC میں، تو اس ٹی وی پہ آ رہا ہوتا کہ اللہ میرے ابو سلامت رہیں، یہ ترانے لگے ہوتے ہیں اللہ میرے ابو سلامت رہیں. ہم کیا ضیاء الحق کی وردی اور تھی. میں اپنے پیشے سے نہیں ہے نا اس دنیا میں، اب جو دنیا میں ہے اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک مثال بنا دیں کہ جی آگے نہ ہو، بیسیکلی وہ کرنا وہ یہ ہر اس آدمی کو بنا دیا جائے جس نے اس سے فائدہ اٹھایا. شروع ہو جائیں آپ، شیخ رشید احمد، نواز شریف صاحب، ضیاء الحق. جنیجو کے ساتھ کس نے کیا جی؟ میں جنیجو کے ساتھ کھڑا تھا. لیاقت باغ کا جلسہ میں نے جنیجو صاحب کا کرایا. صاحب کیا آپ آج اس بات پہ کچھ جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی ریگریٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے؟ میں اپنے حلقے سے پوچھ کے گیا اور سارے ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے. یہ نہیں کہ اب اس پہ برا وقت آیا تو میں بزدلی کا مظاہرہ کروں. ٹرائل کریں، ایک دفعہ طے کر لیں، 12 اکتوبر سے کریں. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے. 12 اکتوبر سے 6 نومبر تو ذاتیات ہے نا. دیکھیں میں بات کروں گا تو بڑی دور چلی جائے گی. یہ جو لسٹ فیصل عرب صاحب شکل سے بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، جو لسٹ پیش کی گئی ہے کہ ان کے جرائم ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے، اس میں انہوں نے فیصل عرب صاحب کو بھی نکالا ہے ججز سے، جو متاثر ہوئے ہیں جج، اس میں فیصل عرب صاحب بھی شامل ہیں جو اس وقت اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ مجھے کل پرسوں میں اخبار پڑھ رہا تھا، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، اخبار سے مجھے پتا لگا، وہ میں نے خصوصی عدالت کے جو جج ہے. دیکھیں نا، ایک جج جو بذات خود متاثر ہیں، جو افیکٹی ہیں، جس سے جن کو مشرف صاحب نے نقصان پہنچایا،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بذات خود ایک پارٹی نہیں بن جاتا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پر ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے؟ تو اب ہوگا کیا؟ مشرف صاحب ملک سے باہر جائیں گے؟ کیونکہ پہلے تو مشرف صاحب کو سزائے موت ہو، سزائے عمر ہو، سزا ہو 6 مہینے 10 مہینے 1 دن، مشرف صاحب نے یہاں سے جانا ہے. مشرف کے ساتھ مشرف صاحب جب آئے اور اس میں سب کی بہتری ہے کہ وہ چلا جائے، ملک کی بہتری ہے. وہ نہیں جا رہے نا. اطلاع تو یہ بھی تھی کہ جی مسلم لیگ نون کا وقت بھی گیا، اس میں اور بھی لوگ شامل کوئی تھے. نہیں، وقت سے وقت گیا ویسے ہی گیا. ان کو جانا جی آپ ملک سے چلے جائیں. ان کو جانا چاہیے، ان کو اس ملک سے جانا چاہیے. نواز شریف صاحب خام خواہ اپنے لیے درد سرینہ پیدا کریں، نہ ان کی کوئی وہ پولیٹیکل تھریٹ نہیں ہے. کیسے جائیں؟ یا تو کیسز سے کلیئر ہوگی تو جائیں گے، یا پھر کوئی تیارہ آئے گا تو جائیں گے. اب کیا کریں؟ دیکھیں تیارہ بھی آئے گا تو کیسز کو کلیئر کر کے جانا ہوگا نا. پھر بھی تو ایک وہ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال اگر نواز شریف صاحب، مجھے یقین ہے کہ جو لوگ درمیان میں ہیں وہ کوئی آئینی اور قانونی راز. اس ملک میں آئین اور قانون بھی موم کی ناک ہے. جس طرف آپ اس کو موڑیں اس طرف آئین مڑ جاتا ہے، جس طرف اس کو موڑیں آپ اس طرف قانون چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس بات کے حق میں بحث عدالت کی دیکھیں، 2 آپ وکیلوں کو سنیں گے نا تو آپ یہ لگے گا، ایک کو سنیں گے تو آپ کو لگتا ہے یار یہ آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے، دوسرے کو آپ سنیں گے وہ بھی لگتا ہے کہ یار یہ بھی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے. اور جج کے لیے بڑا فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ ہر قسم کی کوٹیشن مارکیٹ میں انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. سو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بڑا. دیکھیں ممکن ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو ایک فل کورٹ تشکیل دے دینا چاہیے. نہیں، فل کورٹ فیصلہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ ایک آدمی ٹرائل ہو سکتا ہے. کیا یہ جو لوگوں کے مسئلے ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور ایک فل سیشن کا فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کو سنے بغیر اس پہ الزام لگایا گیا. تو عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا واقعی دل کی بیماری ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا دل ہے کہ دکان ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہر آدمی جو کٹہرے میں آتا ہے اپنا دفاع کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی دفاع کرتا ہے. کٹہرے میں آ جائے مشرف. دیکھیں ہر آدمی جو آتا ہے، کیا جو آصف زرداری صاحب کو دنیا کے سب سے مشہور پاگلوں کے ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، آصف زرداری کا، کیا اس کا ذہنی توازن خراب تھا؟ یہاں سرٹیفکیٹ بھی مل جاتے ہیں جس قسم کا کہو. چلیں ٹھیک ہے، میں 2 چیزوں پہ اور بات کروں گی شیخ صاحب سے. ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کے پی کے میں ایک تو جو پی ٹی آئی کی اپنی جو گورننس ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اور اتحاد بنے جا رہا ہے جس میں اے این پی بھی ہے، جس میں جے یو آئی بھی شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے. کیا یہ ایک فطری اتحاد ہے اور یہ پی ٹی آئی کے سامنے اتنا اسٹرانگ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو آگے آنے والے وقت میں کسی خطرے کا سامنا ہے؟ میں یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آؤں گی تو اس اتحاد کی بھی بات کر لیں گے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور اس سے کتنی حد تک جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم کا اس پہ کیا سٹینس ہے اور کتنا صحیح ہے، شیخ رفیع صاحب اس پہ کیا سوچ رکھتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. کیا جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ان ڈیپتھ ود نادیہ مرزا. یہاں ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا عوامی مسائل کی تو شیخ رشید صاحب نے جس طرح سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ شخصیت ہے کہ جو عوامی مسائل پہ کھل کر بات کرتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کی جو بھی گورننس ہے، جو بھی ان کی حکومت ہے، اور جو ایک بات طے ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں ابھی تک کافی حد تک ناکام ہے، اس پر شیخ رشید احمد صاحب کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شیخ صاحب سے یہ بھی پوچھوں گی کہ جب وہ ایک اپنے ایک بہترین اتحادی کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو ان کی جو گورننس ہے کے پی کے میں، کیا اس سے وہ مطمئن ہے؟ شیخ صاحب، آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی. مجھے یاد ہے جب پہلے آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جی ابھی تک تو ان کی حکومت شروع ہی نہیں ہوئی ہے، جنوری میں جا کے شروع ہوگی. ایگزیکٹلی آئی ریمبر یور ورڈز. تو اب شروع ہو گئی، کچھ بہتری آئی رہی ہے نظر، عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ یہ بہتری ہے. کوئی انویسٹمنٹ آج میں نے کہا کہ بھئی 30% کم ہو گئی ہے تو اس پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے کہا کہ بھئی 30% کم کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، اس سے زیادہ کم ہو گئی ہے. ڈالر جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم نے کم کیا ہے، آپ کے سامنے 107 کا ہے تو حوالہ 109 کا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بہتری کامن آدمی کی، جو ایڈوائزر لگا رہے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا جنوری میں آئیں گے، بیت المال کا جو لگایا کیا میٹر کرتا ہے.
بے نظیر انکم سکیم کا لگایا، کیا میٹر کرتا ہے؟ نجکاری کمیشن ساری دنیا چیلنج کر رہی ہے اس کو کہ نجکاری کمیشن جو ہے وہ کیپیبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسد عمر کا بھائی ہے اور اس کو ادھر لے لیا گیا ہے. اور اسد عمر کا بھائی پی ٹی آئی کا بھائی ہے یہ، وہاں تو منیر بھی تھا، ان کا تیسرا بھائی بھی اس میں شامل تھا، وہ تو خود میرا خیال ہے کوئی اچھا آدمی تھا، اس نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے مجھے بتائیں، روپی اگر اتنا ہی ڈی ویلیو ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب علی یہ خاص قوتیں اس کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں. صاحب وہ تو آپ کے حق میں اچھا ہے نا، آپ کو سیاست چھوڑ دینی پڑے گی. آپ نے کہا تھا کہ اگر واپس اتنے پہ آ گیا تو آپ نے سیاست چھوڑ دینی ہے. میرا یہ وعدہ لیا ہے 98 روپے میں چھوڑ دوں گا. سر ان کے دیکھیں نا، ان کے سارے انٹرسٹ ہیں باہر. جس دن یہ سیاست دیکھیں، یہ کٹھے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ایسے ہمیں یہ بنا رہے ہیں تقریری تصاویری ان کے مسئلے ہیں، اندر سے یہ ایک ہے. مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اگر 5 سالوں میں پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، عوامی مسائل کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اگلے 5 سال یا اگلے 4 سال جو رہتے ہیں اس میں بھی 5 سال تک اگر یہی صورتحال رہی تو اس ملک میں غریب کے لیے اجتماعی قبریں ہوں گی. میں نہیں سمجھتا، پہلے ہر آدمی کہتا تھا جی یہ 5 سال تو، اب کسی آدمی سے پوچھیں وہ کہتا کہ اگر یہ 5 سال لگا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی دنیا اور ہے. اور آپ 5 سال لگاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نہیں دیکھتا. شیخ صاحب آپ پیپلز پارٹی کے بھی نہیں دیکھتے تھے، بڑی معذرت کے دیکھیں ساتھ. پیپلز پارٹی میں مجھے یقین تھا جس نواز شریف صاحب کو میں جانتا تھا کہ وہ سٹینڈ لے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ 12 کھانے، دیکھیں 12 اور ٹوپیاں بدلیں گے. اور اب بھی اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس یقین پہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس قوم میں ابھی تک میں ایک چنگاری دیکھ رہا ہوں جو شعلہ جوالہ بن سکتی ہے، ورنہ میں غلطی کر سکتا ہوں، میں انسان ہوں. نواز شریف صاحب نے آج جتنے پاپڑ بیل رہے ہیں، جتنی مشکل کی حکومت کر رہے ہیں، جس مصیبت میں پڑے ہیں، جس بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھی ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ جنہوں نے اس اکانومی میں کچھ نہیں چھوڑا. لیکن اس کے خلاف آج کوئی آواز نہیں اٹھا رہا سوائے آپ کے. میں تو بڑا ایک ٹچ دیتا ہوں تھوڑا سا، اب تو زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ چلے گئے ہیں. نواز شریف میں جانے والے آدمی کو نہیں چھیڑتا، میں مردوں کا، سیاسی مردوں کا ذکر نہیں کرتا، میں سیاسی ایشوز کی بات کرتا ہوں، میں ذاتی باتیں کبھی نہیں کرتا. اب کوئی زمانہ تھا تو کرتا تھا، کسی زمانے میں میٹر نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ جی ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، ان میں وہ قوت نہیں ہے، یہ اتنے بہادر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کے پی کے میں کیا واقعی دودھ کی شہد کی ندیاں بہنے لگی؟ کے پی کے کیونکہ پھر وہ لوگ وہ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا میں. میری عمران خان صاحب سے یہ درخواست تھی کہ آپ الیکشن جو ہیں، آج بھی کل پرسوں بھی انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید میں ٹھیک تھا، پارٹی الیکشن بڑے ضروری تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر عمران خان اور ان کی پارٹی کے پی کے میں ڈیلیور نہیں کر سکیں گی نا، تو پھر یہ دوسری سیاست میں ان کو جو نقصان ہوگا ان کو اس کا اندازہ بخوبی ہے. اس لیے وہ سارے لوگ وہاں محنت کر رہے ہیں، اور اگر محنت سے انہوں نے نتیجہ دیا تو اس کا وہ پھل پائیں گے اور ایک تناور درخت بنے گا. اور اگر وہاں انہوں نے کام نہ دکھایا اور لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو پھر اس کا سیاسی نقصان بھی اٹھائیں گے. یہ تو اندھوں کو نظر. شیخ رشید، آپ سارے لوگ مجھے کیوں کہتے ہیں میں تبصرہ کروں؟ تحریک انصاف کے پاس اتنے زبردست قسم کے ان کے اپنے سپوکس پرسن ہیں اور خاتونیں ہیں، میں سمجھتا ہوں. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے اگر تحریک انصاف کے پی کے میں ڈیلیور کرے گی تو پھل کھائے گی. جواب مل گیا نا. اور اگر نہیں کرے گی تو ماری جائے گی. جواب مل گیا نا شیخ صاحب، اگر کرے گی، یعنی اب تک نہیں کر پا رہے. دیکھیں میں جہاں تک دیکھتا ہوں ہاسپٹلوں میں بہتر صورتحال ہے، اسکول کی صورتحال بہتر ہے، لا اینڈ آرڈر. اب آپ دیکھو وہاں 70% کارخانے 80% بند ہو گئے ہیں. خود ابھی عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خوف سے دیکھیں کیا پنجاب میں کارخانے چل رہے ہیں. جی پنجاب میں 12,439 کڈنیپنگ کے کیس ہیں ایک سال میں. آپ کو لگتا ہے مولانا فضل الرحمان نے کل بڑا جلسہ کیا، انہوں نے بڑی تنقید بھی کی، اور ان کو ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو یہودی کوئی ایک سازش کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ، مغرب کی حکومت ہے، مغرب کی تقلید ہو رہی ہے. یہ جو الائنس بنا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ اے این پی نے بھی ان سے ہاتھ ملا لیا، اس سے کوئی خطرہ ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کو وہاں سیاسی طور پر خطرہ ہوا نا تو اس ملک میں جمہوریت کو بھی پھر خطرہ ہے ہر جگہ سے. ہر شہر آگ بگولا ہے. کیا کراچی میں امن کے راگ ناپے جا رہے ہیں؟ آج وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ 40% کمی واقع ہوئی ہے کراچی کے کرائم ریٹ میں، ایوری تھنگ کراچی. دیکھیں یہاں جو بھی ہوتا ہے نا، میں ان کا نواز شریف صاحب کا بھی سپوکس پرسن رہا ہوں کسی زمانے میں.
میں بھی اس وقت ایسی ہی باتیں کرتا ہوں گا. 40% اگر کراچی میں کمی ہو جائے تو پھر یہ کل میں نے سنا ہے کہ ڈبل سواری پہ پھر غریب پہ تو سارا مہینے کے لیے پابندی لگا دی. ٹھیک ہے جی. اور کراچی میں ڈبل سواری کا مطلب آپ کو پتا پابندی لگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھی فیملی دھکے کھا رہی ہے, کیونکہ سزوکی جتنی سواریاں جو ہیں وہ سزوکی موٹر سائیکل پہ چڑھاتے ہیں. 2 بچے آگے بٹھا لیتے ہیں, ایک بیگم پیچھے بٹھا لیتے ہیں, اور بیگم کی گود میں بچہ بھی ہوتا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کراچی میں, یہ میں آبزرو کرتا رہتا ہوں جب میں کراچی جاتا نہیں ہوں. تو بیگم تو ابھی بھی اس سے ان کو تو استثناء حاصل ہوگا, ڈبل سواری میں بیگم اور بچوں کو تو بٹھا سکتے ہیں. اچھا, اس کا مجھے معلوم نہیں تھا. اگر اتنی بات ہے تو اچھی بات ہے. میں سمجھتا تھا ڈبل سواری کا مطلب ہے کہ پچھلی سیٹ خالی ہوگی. نہیں, جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے بزرگوں کو یوزلی یہ اس کی چھوٹ مل جاتی ہے, خواتین کو مل جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں پھر یہ کراچی آپریشن جس کی باغ ڈور خود وزیر اعظم نے سنبھالی, چودھری نثار بھی اس میں انوالو ہوئے, پھر ہم نے دیکھا اسحاق ڈار بھی اس میں انوالو ہو گئے, وزیر داخلہ بھی اس میں انوالو. دیکھیں حکومت ہے کتنے لوگوں کی, 4 بندے ہیں, باقی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. اسحاق ڈار ہے, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, اور چودھری نثار صاحب ہیں. 4. آصف کہیں نہیں ہے, خواجہ آصف بھی ہیں, کہیں نہ کہیں لگا لیں ان کو بھی, چلیں 4 سے 5 کر لیں. صحیح ہے, کوئی حرج نہیں, 6 کر لیں. کیا حکومت کہیں ڈیلیور کر رہی ہے؟ کیا بجلی جتنی اسلام آباد میں جا رہی ہے, دیہاتوں کو چھوڑیں آپ, اسلام آباد سے آپ اندازہ لگا لیں. پنڈی کو چھوڑیں, پنڈی کو تو سزا مل رہی ہے. پنڈی کو تو سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیے. اگر پاکستان میں عام لوگوں سے پوچھیں کہ اس سردی میں جتنا بجلی کا کیا کہتے ہیں جاتی ہے لوڈ شیڈنگ جو شہروں میں ہے, دیہاتوں میں کیا عالم ہوگا جی. شیخ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ٹینٹ لگا سکیں گے کیا؟ جب یہی حال پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا تھا, اس وقت ٹینٹ لگا کے بیٹھے تھے, اور اب یہی حال ہوگا تو کس طرح سے عوام کو فیس کریں گے؟ یہ تو چاہتے ہیں لوگ بھول جائیں. یہ ٹینٹ بھی لگاتے تھے, یہ کہتے تھے لٹکائیں گے ان گوال منڈی کے کھمبوں پہ, یہ کہتے تھے گھسیٹیں گے. آپ دیکھیں گے 10-15 دن بعد یہ ایک کوئل کی ایسے افتتاح کے لیے جائیں گے جو میری زندگی میں اللہ کرے بجلی وہاں سے پیدا ہو جائے. میری زندگی میں تو وہاں سے بجلی کوئل سے تھر کول سے ہوتی نہیں نظر آئے, کیونکہ یہ قوم کو بتائیں گے نہیں کہ اس میں سلفر کتنا ہے, یہ قوم کو بتائیں گے نہیں کہ اس کی کوالٹی کتنی ہے. یہ قوم کو یہ بتائیں گے 13 سال سے حکم, جیسے آج احسن صاحب نے مجھے جواب دیا کہ میں نے جناب علی کراچی کا اس خاکسار نے کہتا, یعنی خود اپنے آپ کو, کہ میں نے یہ سائن کیے. حالانکہ میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں کہ جس شد و مت سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ 1,000 میگا واٹ کے لائیں, یہ راڈ اسٹیشن لائیں, مطلب عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. یہ تو ٹریکٹر کے پیچھے, جو بتی کے پیچھے لگے جی, گدا گاڑی کے پیچھے بھی عوام کو لگا. کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ کہ جی, میں کمپیریزن اگر آپ سے کروانا چاہوں کہ پیپلز پارٹی کے 5 سال اور نون لیگ کا یہ 1 سال, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس سے بھی بدتر ہے؟ دیکھیں, ابھی یہ بات کہنا تو بہت بری بات ہوگی. ابھی تک ان کی ڈکیتی کا کوئی کیس نہیں آیا. اکاؤنٹس کی, ان کے اکاؤنٹ میں سے کسی سے 10-10 کروڑ روپے نہیں نکلے. ابھی تک ان کے کسی وزیر کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی پتہ نہیں کون بدبخت 10 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال گیا ہے, یا کون آدمی جو ہے میرے اکاؤنٹ سے پیسے لے گیا. اس حد تک تو لوٹ مار نہیں ہے, کرپشن میں کمی واقع ہوئی ہے. یس, یو کین سے دس. لیکن ڈیلیوری سسٹم جو ہے, عوام الناس کو تکلیف جو ہے اس پارٹی کے دور سے زیادہ ہے. اس پارٹی سے زیادہ ہے. عوام کامن آدمی کو جس قیمت پہ آٹا, دال, چینی, تیل, صابن, ادرک, گوبھی, منڈی جو ملتا تھا, یہ مہنگائی زیادہ ہے. لیکن کرپشن کا معیار میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ اتنے تھوڑے عرصے میں ایسی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں صرف آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ عوام جو ہے نا وہ بڑی معصوم بھی ہے, بڑی سادہ بھی ہے. جب پیپلز پارٹی سے گھبرائی تو وہ کھل کے نون لیگ کے پیچھے آ گئی کہ جی یہ ہمارے مسائل حل کریں گے. ان کے نعروں میں ان کو بڑی طاقت محسوس. اسی طرح سے کے پی کے میں ان کو عمران خان کے نعروں میں بڑی طاقت محسوس ہوئی. اب ہمارے پاس ایسا 3 ایسا قومی لیڈر کے طور پر ہے. ایک تو پیپلز پارٹی ہے جس کا ابھی تو خیر پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف. تحریک انصاف اگر کے پی کے میں ڈیلیور نہیں کر پائی, آپ کہتے ہیں اس کا مستقبل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی سے عوام آلریڈی مایوس ہے, مستقبل نہیں ہوگا اگر نہیں کر پائی ڈیلیور. ٹھیک ہے, پھر پیپلز پارٹی سے عوام آلریڈی مایوس ہے, اس سے بھی مایوس ہو گئے, تو پھر عوام کہاں جائیں گے, کس کی طرف دیکھیں گے؟ عوام مایوس نہ ہو, اللہ کی طرف دیکھیں, عام اپنے جیسے لوگوں کی طرف دیکھیں. انڈیا میں جس طرح عام آدمی کی طرف انڈیا میں دیکھا گیا ہے, جھاڑو دینے والوں کی طرف دیکھا ہے, پوچھا دینے والوں کی طرف دیکھا ہے,
ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی کمی کمار کو دیکھا گیا ہے. ان سرداروں چودھریوں اور یہ مل آنروں اور بڑے بڑے لینڈ لارڈوں کی طرف نہ دیکھیں, اپنے جیسے انسان کی طرف دیکھیں. یہ ملک زندہ رہے گا اور قائم رہے گا انشاءاللہ. کراچی آپریشن پہ ایم کیو ایم کو بہت زیادہ تحفظات ہیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے خلاف ہی آپریشن ہو رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے, کوئی سازش ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف تیار کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ابھی وہ کھل کے بات نہیں کر رہے, ایک وقت قریب آنے والا ہے جب سب لوگ کھل کے باتیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی اور بات ہے جب یہ لوگ کھل کے باتیں کریں گے اور اس میں دودھ کا دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 3 مہینے لگا لیں, 2 مہینے تو میں زیادہ کیونکہ جلدی میں ہوں تو اس لیے آپ کہہ رہے 3-4 مہینے بجٹ تک لگا لیں. الٹیمیٹلی ایک لڑائی کراچی میں ہونی ہے, ایک لڑائی کراچی میں ہو کے رہنی ہے, اور اس لڑائی میں یہ لڑائی سندھ پارٹ 1 اور سندھ پارٹ 2 والی تو نہیں ہے؟ وارڈ 1 2 3 نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ حقیقت دیکھ رہے ہیں, ایک نعرہ لگا ہے نا کہ جی دیکھیں اگر یہ ہو تو برسو کا نعرہ بھی سرکار کی جیب سے لگا ہے, حالانکہ ان کے پاس بے پناہ پیسہ ہے, پورے چینل خرید سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی غریب کی جیب کا انتخاب کیا گیا, مرسو کے لیے بھی. چلے, بہت شکریہ شیخ صاحب ہم سے بات کرنے کا, ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا, اور آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح سے بہتر پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کریں, کرنٹ ایشو پہ بات کریں, عوامی مسائل پہ بات کریں اور عوامی مسائل کے حل پر بھی بات کریں. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیتے رہیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے فی الحال نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.